अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें इसको। मेरी बात का आगाज़ जो है वो इस चीज़ से होगा कि मैंने अपनी लाइफ में हिस्ट्री में एक वाक़या पढ़ा था और वो था बनी इसराइल का। बनी इसराइल का मैंने वाक़या पढ़ा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी बनी इसराइल, उसके ऊपर एक ख़ास नेमत उतरी और वो नेमत थी मनोसलवा। और वो मनोसलवा से उन्होंने इवेंचुअली उससे इनकार कर दिया और उन्होंने मज़ीद जो है वो अल्लाह ताला से फरमाइशें की कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हमें ये जो मनोसलवा है ये हमें नहीं चाहिए। मनोसलवा से उन्होंने इनकार किया, नखरा किया। बेसिकली उस नखरे का अंजाम ये हुआ कि उनको वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने मांगी वो उनको अता हो गई और मनोसलवा जो है वो उनको मिलना बंद हो गया। मुख्तलिफ हमारे दीन इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ जो उलमा कराम है उनका इस चीज़ के ऊपर मौक़िफ़ है कि अगर वो मनोसलवा उस टाइम वो उसमें नखरा ना करते और उससे इनकार ना करते तो वो मनोसलवा आज तक या ता क़यामत वो मनोसलवा उतरता रहता और लोगों को मुहैया रहता। लेकिन वो बनी इसराइल के एक नखरे की वजह से, उस नाशुक्री की वजह से वो मनोसलवा जैसी नेमत से महरूम हो गए। वो तो मैंने विटनेस किया, तारीख़ की किताबों में हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। वो तो हमने विटनेस किया तारीख़ की किताबों में। लेकिन लाइव अपनी ज़िंदगी में अगर मैंने किसी कौम को नाशुक्री की सज़ा पाते हुए देखा हो तो मेरे ख्याल में मैं उस कौम में तस्करा करना चाहूँगा पाकिस्तानी कौम का। बेशक हम पे मनोसलवा नहीं उतर रहे थे, बेशक हम पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उस तरह से जो है वो नेमतों की बरसात नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो ऐसा नहीं रह गए कि जो हमारे लिए वो मनोसलवा जैसी नेमतें लेकर आएँ। वो मनोसलवा की नेमत जो है वो एक नबी की कौम के ऊपर थी। तो हम भी उम्मती हैं खैर, लेकिन हमने भी बेसिकली नखरा किया। अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा, अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत फरमाई। कोरोना जैसी वबा से हमारी अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। उसके पीछे मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं। जो प्रो PTI होंगे वो कहेंगे जी देखें जी इमरान खान साहब ने जो है वो देखें जी बड़ा लाजवाब काम किया, बड़ा लाजवाब काम किया और कोविड के दिनों में जो है वो कोविड को उन्होंने इस तरह से जो है वो संभाल के रखा। बहरहाल लेकिन जो अप्रिशिएट करने की बात ये है कि वो ये है कि वाकई ही कोविड के दिनों में हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हालात नहीं थे जो हमने पिछले 1.5 साल में, ये 16 महीनों में हमने जो विटनेस की हैं, जिन हालात को हम विटनेस किए हैं, जिन चीज़ों को, वो 16 माह पहले या कोविड के दिनों में वो चीज़ें नहीं थी, या इतने बुरे हालात नहीं थे। और उसकी वजह क्या कि वो हमारी पाकिस्तानी कौम का वो नखरा। बिलावल भुट्टो साहब सिंध से निकले, फजल रहमान साहब DI खान से निकले, मरियम बीबी और वो हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर लाहौर से निकले काफ़िले लेके, और उन्होंने कहा कि जी वाह जी वाह बड़ी महंगाई है और अवाम मर गई, अवाम लुट गई, अवाम बर्बाद हो गई। 55 रुपये किलो आटा मिल रहा है, घी जो है वो 300 रुपये किलो है और ये है और वो है, व्हाट्सएवर। उसकी सज़ा हमें ये मिली कि हम पे ये मुसल्लत हो गए। और ये क्या मुसल्लत होने थे हुक्मरान, इन्होंने जो पिछले 16 महीनों में चीखें निकलवाई हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि एक कौम मैंने पढ़ी थी, एक कौम मैंने पाकिस्तानी कौम विटनेस की जो कि नाचते गाते एक जो मुल्क को सही मानों में सही डायरेक्शन में कोई अगर हुक्मरान लेके जा रहा था, अगर चल भी रहा था फॉर एग्जांपल, तो उसको उठा के हमने खाई के अंदर डाला और उसके ऊपर हमने पाबंदी लगा दी और वही पुराने ले आए लूट खसूट लूट पाट वाले ग्रोह ले आए और उनको कहा कि जी ठीक है जी पहले तुम लोग ने अय्याशी कर ली थी, अब ऐसे करते हैं कि जी अब तुम्हारे बच्चे कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएंगे, और जिनका काम ही लूट पाट हो, जिनका काम ही चोर बाजारी हो, उनके लिए मेरे ख्याल में हक हलाल कमाना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कहाँ से ये लोग करेंगे, बच्चे हैं भूखे मर जाएंगे। चलो यार हम तुम्हारी कौम है, हम पाकिस्तानी कौम है, हम तुम्हारे साथ देते हैं, तुम हमारे साथ लूट मार कर लो, कोई नहीं, तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए। जो हुक्मरान हमारे साथ 70 साल से ज्यादतियाँ करते रह गए, जिन हुक्मरानों ने हमारे साथ 70 साल ये बिगाड़ जिन्होंने क्रिएट किया, वो हमारी कौम को वो 3 साल का एक हुक्मरान बुरा लगने लग गया और उन्होंने कहा कि जी नहीं जी अब हम तुम नहीं तो तुम्हारे बच्चे, तुम सही तुम्हारे बच्चे सही, आओ यार हमें संभालो।
وہ سنبھالنا کیا تھا، وہ الٹا انہوں نے اس قوم کے آ کے گردن دبوچ دی اور ایک اندھی کھائی میں ہمیں دھکا دے دیا، جہاں سے شاید جو ہے وہ ہمیں ابھی تسلیاں تشفییں تو دیے جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے جو ہے وہ بدمزگی نہیں پھیلانی، لوگوں کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو ہے ان کو موٹیویٹ رکھنا ہے، لوگوں کو ان کو جو ہے کسی قسم سے جو ہے آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا کہ ہم جو ہے وہ حالات سنبھال لیں گے۔ حالات نہیں سنبھلنے والے، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ جو بھی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی جا رہی ہے نا، جو کہ میں غصہ آتا ہے کہ انسان کو دیکھ کے، کسی بھی نارمل پرسن کو غصہ آئے گا دیکھ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی ورکر کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے نہ گرفتاریاں کی، نہ ہم نے کسی کو جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا، اور ہم جو ہے وہ آرام سے موو کر رہے ہیں، ہم اپنی حکومت ختم کر کے جا رہے ہیں الیکشنز کے لیے۔ الیکشنز کے لیے یہ لوگ نہیں جا رہے، ان کو پتہ کہ الیکشنز نہیں ہونے۔ اتنا جھوٹ، لیکن پھر بھی اتنا جھوٹ۔ آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی، اگر آپ نے نہیں کی تو جس نے کی ہے کم از کم بھی تھوڑی سی اخلاقی جرات رکھیں، اس کا نام لے کر جائیں۔ آپ بھی نام نہیں لے سکتے، میں بھی نام نہیں لے سکتا، کوئی نام نہیں لے سکتا۔ اب جو نام لے گا وہ مرے گا۔ اب چپ کر کے زبان بندی کر کے، جس طرح سے ہم لوگوں نے کر لی ہے، مختلف شوز کے اندر جو ہے کالز آتی ہیں تو میں ان کو انکار کر دیتا ہوں کہ بھائی میرے بچے ہیں، تو آبویسلی میں ایک ٹی وی شو کے اوپر بیٹھ کے، اور اگر کہیں سے کوئی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل گیا تو میں کسی سزا کا مستحق نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے نہیں ہے، وہ ہماری ہے، ہماری تھی، ہماری ہے، ہماری رہے گی۔ تب بھی ہماری تھی، آج بھی ہماری ہے۔ عمران خان رہے نہ رہے، عمران خان تھا تب بھی فوج ہماری تھی، عمران خان نہیں ہے تب بھی فوج ہماری ہے۔ اس کی عزت، اس کے شہداء کی عزت تب بھی ہمارے لیے ویسی تھی، آج بھی ہمارے لیے ویسی رہے گی، اور آگے بھی آنے والے وقت میں ویسی رہے گی۔ بات ہو رہی ہے انڈیویجول کی، انڈیویجولس جو ہیں۔ اب آبویسلی اب آنے والے دنوں میں ایسے ایسے قوانین، ایسے ایسے امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں لاء کے اندر کہ میرے خیال میں اب کسی کے لیے بھی لاء کے اندر بھی بات کرنا شاید اتنا آسان نہ رہے۔ تو ہم بھی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ کو انٹرٹین کریں، تو انٹرٹین کر کے ہی ہم جو ہے وہ ویلاگز ہے، یوٹیوبرز یا جو آپ کے لیے نیوز کا کام کرتے تھے، انفارمیشن کا کام کرتے تھے، ان کے لیے صرف اب ایک ہی چوائس بچ گئی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ٹک ٹاک بنائیں اور آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی کام بچا نہیں۔ کیونکہ اب آپ پیک آرڈیننس بھی ہے آپ کے اوپر، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بھی قانون ہے، اور بھی مختلف قوانین ہیں جو کہ اب یہ اسمبلی سے پچھلے کچھ دنوں میں دھڑا دھڑ پاس کر کے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہ قوانین ہیں کہ جس کے تحت یہ خود روئیں گے۔ یہ وہ قوانین ہیں، یہ وہ کلہاڑی ہے جس کے اوپر انہوں نے خود پاؤں مارا ہے۔ سب سے زیادہ اس میں چیخیں جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان کی نکلیں گی ان قوانین کے چلتے، اور دوسرے نمبر پہ جو چیخیں ہیں وہ سب سے زیادہ نکلیں گی تو مسلم لیگ نون کی نکلیں گی۔ نواز شریف صاحب کی ایک سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، آرمی ان کے ساتھ ہے، تو کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے۔ حالانکہ نہیں ہے، اور ٹینشن پریشانی کی بات ہے، کیونکہ یہ قوانین جو ہیں یہ بیسیکلی جو سوچا جا رہا ہے کہ جی یہ گڑھا ہم نے کھود لیا ہے، اور اس گڑھے کے اندر جو ہے نا وہ اب ہم عمران خان کو آرام سے دھکا دیں گے، اور دھکا دے کے گرا دیں گے، اور وہ اس کا وہ دی اینڈ ہو جائے گا۔ اس میں وہ سپائکس سے نکلے ہوئے نیچے سے سپائکس ہیں، اس کے اوپر عمران خان گرے گا دھڑم سے، اور اس کی ڈیتھ۔ لیکن بیسیکلی یہ گڑھا پرماننٹ ہے۔ اس کو ہمارا یہ بھی جو شہباز شریف صاحب نا حکمران بنے رہنے کے چکر میں اور حاکم بنے رہنے کے چکر میں اور اگلے الیکشن اور اگلی وزیر اعظم کی سیٹ کے چکر میں جب یہ قوانین پاس کروا رہے تھے نا، اور یہ اسمبلی جب قوانین پاس کر رہی تھی طاقت کے لیے کہ جی ہم لوگ طاقت میں رہیں گے، ہم لوگ ملک میں لوٹ کھسوٹ جاری رکھیں گے، الیکشن ہو جائیں گے، پھر ہم 5 سال یہ باریاں لگاتے رہیں گے، عمران خان کا صفایا ہو جائے گا ان قوانین کے تحت، اور کوئی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل وائس ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے اگینسٹ ہو ہم اس کو دبا نہ سکیں۔
تو تمام اگینسٹ پولیٹیکل وائسز کو دبانے کے لیے جتنے قوانین ہم بنا رہے ہیں تو یہ منظور ہوں گے اور کوئی بھی ہمارے اگینسٹ کھڑا نہیں ہوگا. لیکن یہ نہ سمجھ لوگ اتنی سی بات سمجھنے سے قاصر رہے کہ اس گڑھے کے اندر سب سے پہلے یہی گریں گے، کیونکہ ایکچولی یہ گڑھا انہی کے لیے کھودا گیا. عمران خان تو مینیج ہو چکا ہے، عمران خان کا بندوبست تو ہو چکا ہے، عمران خان جیل میں ہے، پروٹیسٹ نہیں ہوا. اب کون ہے؟ قاضی صاحب آئیں گے تو ہم جو ہے ملک میں آئیں گے، قاضی صاحب آ بھی جائیں تو آپ ملک میں آ بھی جائیں تو آپ حکمران یا حاکم نہیں بن سکیں گے. یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں. میرے 6 ماہ پرانے ویلاگس جا کے اٹھا لیں یا کوئی ٹی وی پروگرام جا کے اٹھا لیں، یا ریفرنس کے لیے میں آپ کو پرووائڈ بھی کر سکتا ہوں. میں 6 ماہ سے کہہ رہا ہوں، 7 ماہ سے، کہ اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے لگے. کم از کم اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے 1 سال بعد تک یا 2 سال تک بھی اس کو جو ہے وہ طول دی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم 1-1.5 سال یہ الیکشنز نہیں ہونے والے. مزید بھی کچھ چیزیں ہوں گی، میں کوشش کروں گا ولاگ کو شارٹ رکھوں، اور لیکن اگر کچھ چیزیں رہ گئیں، کچھ باتیں رہ گئیں تو وہ نیکسٹ ولاگ میں ہم لوگ کر لیں گے. لیکن ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، نہ نومبر دسمبر میں ہونے والے ہیں، نہ مارچ اپریل میں ہونے والے ہیں. الیکشنز اس طرح سے کچھ ہیپننگز ہونے والی ہیں، اس لیے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز آ گئی عمران خان کے احتجاج کے اوپر، جو کہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی سلیم صافی مذاق اڑا رہا ہے، خواجہ آصف مذاق اڑا رہا ہے، یا باقی جو لوگ مذاق بنا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھو جی احتجاج کے لیے کچھ نہیں نکلا، کوئی نہیں نکلا. شکر ادا کریں کہ جب نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا نا، تو اس ٹائم ان کے نواز شریف صاحب کے چاہنے والوں پر غداری اور بغاوت کے پرچے نہیں ہوئے، نہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا. 9 مئی ہوا ہے، افسوسناک ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے. لیکن 9 مئی میں اگر کسی ایک شخص نے یا 2 لوگوں نے یا 4-10 لوگوں نے جو جذبات میں آئی ہوئی پبلک تھی، جو ایموشنلی جو تھوڑا سا بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے لوگ، ان کو تھوڑا سا پروووک کر کے، انسٹیگیٹ کر کے ان کو کہا گیا جی آپ یہ کام کرو، تو اس کی سزا میرے خیال میں تمام جماعت پر یا تمام ورکرز پر یا اس کے لیڈرز پہ نہیں بنتی. تو وہ بھی غلط ہوا، الزام لگ گیا عمران خان پر. میرے خیال میں اگر اتنے اسٹرانگ ایویڈنس ہیں تو اس کو پبلک کر دینا چاہیے، اور پبلک کر کے جو ہے اس کو بتا دینا چاہیے دیکھیں جی یہ سازش تھی، یہ عمران خان صاحب کو تسلیم کر رہے ہیں اگر اتنے اسٹرانگ ایویڈنس ہیں. پھر کچھ جگہوں سے آ جاتا ہے جی یہودی ایجنٹ ہے. اب یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. میں یہ پیجز ابھی اوپر آپ دیکھیں گے چلتے ہوئے، یہ کچھ پیجز ہیں جہاں سے دیکھنا چاہیے DGI/SPR کو کہ اگر آپ کے ہی اپنے لوگ ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، کچھ حالات کی وجہ سے تنگ ہیں، کچھ پریشان ہیں، کیونکہ معیشت ہماری جس حالت میں ہے وہ سب کو پتہ ہے، تو لوگوں کے بزنسز ٹھپ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بینکرپٹس ہو چکے ہیں اس ٹائم. اور اس سچویشن میں اگر کچھ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں اس سسٹم سے، اس نظام سے، اور وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں لیکن احتجاج کا حق ان کو نہیں ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ اس طرح کے جو پیجز ہیں وہ کرتے ہیں اس طرح کی لینگویج یوز، تو میرے خیال میں DGI/SPR کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ پیجز کون چلا رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو کہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ پبلک اور فوج کے درمیان انتشار رہے. سمپل سی بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا ویلاگ شارٹ سا کرتا ہوں. اگر آپ کی پبلک خوش ہے نا، ارن کر رہی ہے، کما رہی ہے، اپنی ضروریات پوری کر رہی ہے، تو پولیٹکس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پولیٹیشین کیا کر رہا ہے اس کو اس سے قطعی طور پہ کوئی غرض نہیں. لیکن جب آپ اس کو دکان پہ فارغ بٹھا دو گے، اس کی فیکٹری مل بند کرا دو گے، اس کا کاروبار بند ہو جائے گا اور وہ ٹکے ٹکے کا محتاج اور قرضائی ہو جائے گا، تو اس کے لیے پیچھے کرنے کے لیے صرف ایک کام رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ جی میں اس حالت پہ کیسے پہنچوں،
یا ہمارا ملک اس حالت پہ کیسے پہنچا ہے۔ تو جب وہ یہ جج کرنے بیٹھے گا اور وہاں پہ وہ اگر کسی کو اس چیز کا رسپانسبل سمجھے گا اور اس سے وہ ناراضگی یا غصے کا اظہار کرے گا اور اس کو ساتھ آپ یہ اس طرح کی زبان سے نوازو گے، تو میرے خیال میں وہ پھر کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، نہ اپنے بچوں کو کھڑا ہونے دے گا۔ ایک پچھلے دن ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کی بات کر لیں گے اس ویڈیو کی، اور اس ویڈیو کے حوالے سے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، سوشل ایشو کے اوپر ہے، اس ٹائم پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر وہ ویڈیو ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی، جو ولاگ ہوگا، اس کا سٹارٹ اسی ویڈیو سے لیں گے اور اس ڈیٹیل کو، اس ڈسکشن کو ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔